अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। आज की हमारी कहानी का नाम है उमरो अयार की शादी। अमीर हमज़ा का दरबार लगा हुआ था। तमाम सरदार अपनी हैसियत के मुताबिक दाईं बाईं कुर्सियों पर बैठे थे। दरमियान में एक खूबसूरत तख्त पर अमीर हमज़ा हाथ में नंगी तलवार लिए बैठे थे। अमीर हमज़ा के ज़रा पीछे एक कुर्सी पर उमरो अयार भी खामोश बैठा था। आज दरबार में चंद जादूगरों को पेश किया जाना था जिन्हें एक जंग में शहजादा असद ने गिरफ्तार किया था। शहजादा असद भी कमर से तलवार लटकाए एक तरफ मुअद्दब अंदाज में बैठा था। सरदार अमीर हमज़ा ने शहजादा असद की तरफ देखते हुए हुक्म दिया कि कैदी जादूगरों को हाजिर किया जाए। शहजादा असद ने सरदार अमीर हमज़ा को हुक्म मिलते ही दरवाजे के करीब खड़े दरबानों को मखसूस अंदाज में इशारा किया और फिर चंद लम्हों बाद 4 जादूगरों को, जिनको जंजीरों से जकड़ा हुआ था, दरबार में ले आया गया। इनमें 3 जादूगर जवान थे जबकि एक काफी बूढ़ा था। वो चारों जादूगर सरदार अमीर हमज़ा के सामने आकर मुअद्दब अंदाज में खड़े हो गए। इनके रंग मौत के खौफ से पीले पड़े हुए थे और वो बुरी तरह कांप रहे थे। तुम जादूगर हो? अमीर हमज़ा ने कड़कदार लहजे में पूछा। हाँ सरदार आज़म, हम जादूगर हैं और अफरासियाब के लश्कर से ताल्लुक़ रखते हैं। बूढ़े जादूगर ने कांपते हुए लहजे में कहा। तुम्हारा क्या नाम है? सरदार अमीर हमज़ा ने पूछा। मेरा नाम वाशु जादूगर है और मैं अफरासियाब के एक छोटे से लश्कर का सरदार हूँ जिसका मुकाबला शहजादा असद के लश्कर से हुआ और हमें गिरफ्तार कर लिया गया। वाशु जादूगर ने कांपते हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। ये तुम्हारे साथी हैं? अमीर हमज़ा ने सवाल किया। जी हाँ सरदार आज़म, ये मेरे साथी हैं, बूढ़े जादूगर ने जवाब दिया। देखो, क्या तुम जादू छोड़कर इस्लाम कबूल करते हो? अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो हम तुम्हें रिहा कर देंगे, अमीर हमज़ा ने कहा। कुछ देर तक तमाम जादूगर खामोश रहे। फिर बूढ़ा जादूगर बोला। जनाब, मुझे इस्लाम कबूल करने में कोई एतराज़ नहीं है, मगर मैं इस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं कर सकता जब तक कि मेरी बेटी इस्लाम कबूल ना कर ले। बूढ़े जादूगर ने सर हिलाते हुए कहा। क्या मतलब? हम तुम्हारी बात नहीं समझे, अमीर हमज़ा ने हैरत भरे लहजे में पूछा। सरदार, जब मैं शहजादा असद की फौज से जंग लड़ने के लिए चलने लगा तो मेरी इकलौती बेटी, जो मुझे बेहद प्यारी है, मुझे कहने लगी कि मैंने रात को ख्वाब देखा है कि तुम जंग हार जाओगे और मुसलमान फौजें तुम्हें कैद कर लेंगी, इसलिए तुम ना जाओ। बूढ़े जादूगर ने जवाब दिया। मगर मैं भला कैसे रुक सकता था? हमारे सरदार अफरासियाब जादूगर ने हमें जंग का हुक्म दे दिया था। चुनाचा मैंने इसे बहलाने के लिए कहा कि अगर मैं कैद कर लिया गया तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा, जिस पर मेरी बेटी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं इससे वादा करो कि वो इस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं करेगा जब तक कि मैं इस तक पहुंचकर इस्लाम कबूल ना कर लूं। चुनाचा मैंने इससे वादा कर लिया, बूढ़े जादूगर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। मगर तुम्हारी बेटी तो यहाँ नहीं है, वो तो तिलस्म होशरबा में है, वो वहाँ से कैसे आएगी? सरदार अमीर हमज़ा ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसके बारे में सोचना आपका काम है। मुसलमान हमेशा वादे के पक्के होते हैं और चूंकि मैंने वादा कर लिया था इसलिए मैं वादा तोड़कर मुसलमान हुआ तो मेरा ईमान पुख्ता नहीं रहेगा, बूढ़े जादूगर ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि तुम्हारी बेटी मुसलमान होना चाहती है, तभी इसने तुमसे ये वादा लिया था ताकि तुम्हारी खातिर हम इसे तिलस्म होशरबा से निकाल लाएं। सरदार अमीर हमज़ा ने कुछ सोचते हुए कहा। जी हाँ जनाब, वो वाकई मुसलमान होना चाहती है। मेरा कई बार इससे इस बात पर झगड़ा भी हुआ था। अब जबकि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ तो इसे भी मुसलमान होना चाहिए, बूढ़े जादूगर ने जवाब दिया। मगर तुम तो मुसलमान इसलिए हो रहे हो कि तुम कैद में हो,
اگر تم قید نہ کر لیے جاتے تو یقیناً مسلمان نہ ہوتے۔ اب تم صرف اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہو۔ امیر حمزہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا، آپ کی بات اس وقت تک درست تھی جب میں قید نہیں ہوا تھا، مگر قید ہونے کے بعد یہاں تک پہنچنے کے دوران میں نے مسلمانوں کو اپنے قریب سے دیکھا ہے۔ مسلمانوں نے قید ہونے کے باوجود ہم سے بڑا اچھا سلوک کیا ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر مجھے کہا گیا تو میں ضرور مسلمان ہو جاؤں گا۔ بوڑھے جادوگر نے جواب دیا، ٹھیک ہے، مسلمان وعدہ پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اس لیے تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا گیا وعدہ ضرور پورا کیا جائے گا۔ امیر حمزہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس کے بعد اس نے باقی 3 جادوگروں سے مسلمان ہونے کے بارے میں پوچھا۔ وہ کچھ دیر تو خاموش رہے، پھر اچانک انہوں نے مسلمانوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور افراسیاب کے نام کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ خوف سے پاگل ہو گئے ہوں۔ دربار والوں کو گالیاں سن کر بڑا طیش آیا۔ سردار امیر حمزہ نے ان کے خاموش ہونے پر ایک بار پھر انہیں مسلمان ہونے کے لیے کہا، مگر انہوں نے پھر گالیاں دینی شروع کر دیں۔ اب تو سردار امیر حمزہ کو بھی غصہ آ گیا۔ انہوں نے جلادوں کو اشارہ کیا اور پھر دربار میں تلواریں بجلی کی طرح چمکیں، اور اس کے ساتھ ہی جادوگروں کے منہ سے دردناک چیخوں کا شور بلند ہوا، اور تینوں جادوگروں کی گردنیں ان کے جسموں سے جدا ہو گئیں۔ جادوگروں کے قتل ہوتے ہی دربانوں نے ان کی لاشیں وہاں سے ہٹا دیں اور خون کے نشانات بھی صاف کر دیے گئے۔ اب وہاں صرف وہی بوڑھا جادوگر موجود تھا۔ سردار امیر حمزہ نے اس کی زنجیریں کھولنے کا حکم دیا، اور پھر اس کے آزاد ہوتے ہی انہوں نے دربار عام ختم کرنے کا اعلان کیا اور بوڑھے جادوگر کو اپنے ساتھ لے کر اپنے خاص کمرے میں چلے گئے۔ اس کمرے میں صرف شہزادہ اسد، وزیر اعظم اور امیر حمزہ کا منہ چڑھا مصاحب اور زمانے بھر کا عیار عمرو موجود تھا۔ ہاں، اب بتلاؤ بوڑھے جادوگر کے تمہاری بیٹی کا کیا نام ہے اور وہ کہاں رہتی ہے؟ سردار امیر حمزہ نے بوڑھے کو ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، میری بیٹی کا نام مارو ہے اور وہ تلسم ہوشربا کے مشرقی حصے میں گلنار محل میں رہتی ہے، اور چونکہ گلنار محل کے قریب ہی افراسیاب کی چہیتی بیوی کا محل ہے، اس لیے اس حصے میں پہرا اس قدر سخت ہے کہ بغیر افراسیاب کے حکم کے چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ بوڑھے نے جواب دیا۔ یہ کہتے ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک تصویر نکالی اور سردار امیر حمزہ کے سامنے پیش کر دی۔ یہ میری بیٹی مہرو کی تصویر ہے، بوڑھے جادوگر نے کہا۔ سردار نے تصویر دیکھی، واقعی بوڑھے کی لڑکی بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ شہزادیاں بھی اتنی خوبصورت نہیں ہوں گی۔ سردار امیر حمزہ نے وہ تصویر وزیر اعظم کو دی۔ وزیر اعظم نے تصویر دیکھ کر شہزادہ اسد کی طرف بڑھا دی۔ شہزادہ اسد کو بھی مہرو بے حد پسند آئی، مگر چونکہ اس کی ابھی ابھی سردار امیر حمزہ کی بھتیجی سے شادی ہوئی تھی، اس لیے وہ خاموش رہا۔ اس نے وہ تصویر عمرو یار کی طرف بڑھا دی، جو دور سے سارس کی طرح گردن بڑھا کر تصویر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمرو یار نے جب مہرو کی تصویر دیکھی تو مہرو اسے بے حد پسند آئی۔ اس کا دل مہرو سے شادی کرنے پر مچل اٹھا۔ اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی، اس لیے آج کل وہ رنڈوا پھر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی دن سردار امیر حمزہ سے شادی کرانے کی درخواست کرے، مگر اب مہرو کی تصویر دیکھ کر اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اگر شادی کرے گا تو مہرو سے کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ عمرو یار کو یوں تصویر میں گم دیکھ کر سردار امیر حمزہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے عمرو یار سے مخاطب ہو کر کہا، کیوں عمرو، کیا تصویر بہت پسند آئی ہے؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بہرحال اچھی ہے۔ عمرو یار نے منہ بناتے ہوئے تصویر سردار کو واپس کر دی
وہ عیاروں کا استاد تھا، اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا تو سردار اسے اس مہم پر بھیج دیں گے اور پھر انعام بھی نہیں دیں گے۔ ہاں تو بھائی، اب کون مہرو کو افراسیاب کے پنجے سے چھڑا کر ہمارے دربار میں پیش کرنے کی حامی بھرتا ہے؟ امیر حمزہ نے سب سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی بات سن کر سب خاموش رہے، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ یہ جان جوکھوں کا کام ہے۔ اول تو تلسم ہوشربا کی سرحد میں داخل ہونا ہی ناممکن ہے، اور پھر وہاں سے اس لڑکی کو نکال کر لے آنا تو تقریباً ناممکن ہے۔ کون ایک لڑکی کے لیے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے؟ سردار امیر حمزہ نے جب سب کو خاموش دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے امرو یار کو مخاطب کیا۔ کیوں امرو یار، کیا تم انعام نہیں لینا چاہتے؟ لینا چاہتا ہوں جناب، امرو یار نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ پھر اس مہم کی حامی کیوں نہیں بھرتے؟ سردار نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ سردار، میں تو شہزادہ اسد کی طرح خاموش تھا، ورنہ اگر آپ انعام دینے کا وعدہ کریں اور میں پیچھے رہ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امرو یار نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ سوچ لو، کام بڑا کٹھن ہے، امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اجی، آپ امرو یار کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ حکم کریں تو میں افراسیاب کو چکر دے کر یہاں لے آؤں۔ میری عیاریوں کو زمانہ جانتا ہے، آپ انعام کی بات کریں۔ امرو یار نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہیں منہ مانگا انعام دیا جائے گا، امیر حمزہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ مہربانی حضور، مگر کچھ پیشگی بھی مل جائے، امرو یار نے اشارہ کیا۔ امرو تو تھا ہی صدا کا لالچی، اس لیے وہ ایسا موقع ہاتھ سے کیسے جانے دیتا؟ امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے گلے سے قیمتی موتیوں کی ایک مالا اتار کر امرو یار کی طرف پھینکی، اور امرو یار نے کسی ندیدے بچے کی طرح جھپٹ کر اپنی زنبیل میں ڈال لی، اور پھر جھک کر سردار امیر حمزہ کو سلام کرنے لگا۔ یہ تصویر بھی اپنے پاس رکھو تاکہ تمہیں مہرو کو پہچاننے میں آسانی رہے۔ امیر حمزہ نے تصویر امرو کی طرف بڑھائی۔ امرو نے تصویر لے کر اسے بھی زنبیل میں ڈال لیا، اور اس کے ساتھ ہی سردار امیر حمزہ نے یہ اجلاس برخاست کر دیا۔ بوڑھے جادوگر واشو کی بیٹی مہرو اپنے خوبصورت محل میں اداس بیٹھی تھی۔ ابھی ابھی اسے اطلاع ملی تھی کہ اس کے باپ کے لشکر کو شہزادہ اسد نے شکست دے دی ہے، اور بوڑھا جادوگر بھی گرفتار ہو گیا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ امیر حمزہ جادوگروں کو معاف نہیں کرتا، بلکہ فوراً قتل کر دیتا ہے۔ اس لیے اسے یقین ہو چکا تھا کہ اب تک اس کا باپ امیر حمزہ کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہوگا۔ وہ چونکہ اپنے باپ سے بے حد محبت کرتی تھی، اس لیے جہاں اس کا دل اس کے لیے اداس تھا، وہاں وہ امیر حمزہ اور شہزادہ اسد سے اپنے باپ کے انتقام کے منصوبے بھی سوچ رہی تھی۔ ابھی وہ اسی سوچ بچار میں تھی کہ ایک کنیز نے شہنشاہ افراسیاب کی چہیتی بیوی مہذیب کی آمد کی اطلاع دی، بلکہ مہذیب مہرو کی گہری سہیلی تھی۔ اس لیے مہرو سمجھ گئی کہ ملکہ اس کے باپ کی موت پر افسوس کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ چنانچہ اطلاع ملتے ہی وہ محل کے اس حصے کی طرف آ گئی جو مہمانوں کے لیے مخصوص تھا۔ چند لمحوں بعد ملکہ اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ مہرو نے جھک کر اسے سلام کیا۔ ملکہ نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا، اور مہرو کو باپ کو یاد کر کے بے اختیار رونے لگی۔ مت رو مہرو، ہمیں تمہارے باپ کی موت پر بے حد دکھ ہے۔ ہم نہیں بتا سکتے کہ ہمیں کتنا افسوس ہو رہا ہے، مگر اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہارا باپ عظیم تھا جس نے شہنشاہ کی خاطر جان دے دی، ملکہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ملکہ عالیہ، میں اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینا چاہتی ہوں، آپ میری مدد کریں، مہرو نے ملکہ کے سینے سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ تم کیا کر سکتی ہو؟ بڑے بڑے جادوگر امیر حمزہ سے انتقام نہ لے سکے تو عورت ذات بھلا کیا کر سکتی ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالو۔
हम तुम्हारी शादी किसी शहजादे से कर देंगे जो तमाम उम्र तुम्हें खुश रखेगा। मलका ने इसकी कमर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं मलका आलिया, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अमीर हमजा से अपने बाप के कत्ल का इंतकाम जरूर लूंगी, चाहे इस सिलसिले में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। महरू ने मलका महजेब के सामने एक कुर्सी पर बैठते हुए बड़े मजबूत लहजे में कहा। मलका चंद लम्हे खामोश बैठी कुछ सोचती रही, फिर वो महरू से मुखातिब होकर बोली, मगर इस सिलसिले में तुमने कोई मंसूबा बनाया है? नहीं, मेरे जहन में अभी कोई मंसूबा नहीं है। पहले मैं शहंशाह अफरासियाब की तरफ से इजाज़त की ख्वाहिशमंद हूँ, इसके बाद मंसूबा बनाऊंगी। महरू ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी सिफारिश शहंशाह से कर देंगे। मलका ने हामी भरते हुए कहा, मगर मलका, मैं इस सिलसिले में फौरी तौर पर कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए बराए मेहरबानी मुझे अभी इजाज़त दिलवा दीजिए। महरू ने मलका के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, वाकई तुम बेपनाह सिद्धी हो। मलका ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर इसने जोर से ताली बजाई। फौरन ही एक कनीज कमरे में दाखिल हुई। कासिद पुतले को हाजिर करो, हम शहंशाह के पास एक पैगाम भेजना चाहते हैं। मलका ने तहकमाना लहजे में कनीज से मुखातिब होकर कहा और कनीज सलाम करके तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। अब भी वक्त है, सोच लो और इस इरादे से बाज आ जाओ, ये बड़ा जान जोखों का काम है और तुम अभी जवान हो। मलका ने एक बार फिर समझाने की कोशिश की। गुस्ताखी माफ मलका आलिया, आप मेरी फितरत को अच्छी तरह समझती हैं कि मैं एक बार जो फैसला कर लूं इस पर आखिर तक डटी रहती हूँ। महरू ने फैसला कुन लहजे में जवाब दिया और मलका सिर्फ कंधे हिलाकर रह गई। चंद लम्हे बाद कनीज एक सुनहरे रंग का पुतला हाथों में उठाए अंदर दाखिल हुई। इसने पुतले को मलका के सामने खड़ा कर दिया और फिर इसके दोनों कान किसी खिलौने की तरह मरोड़ दिए। क्या हुक्म है मलका आलिया? पुतले के मुंह से आवाज निकली। शहंशाह के पास जाकर हमारा सलाम कहो और हमारा पैगाम दो कि बूढ़े जादूगर वाशु की बेटी और हमारी सहेली महरू अपने बाप के कत्ल का इंतकाम अमीर हमजा से लेना चाहती है। इसे इजाज़त दे दी जाए और कुछ खसूसी मुराद बख्श दी जाए और ये भी कह दो कि हमने महरू से वादा कर लिया है, इसलिए हम इनकार नहीं सुनेंगी। मलका महजेब ने पुतले को पैगाम देते हुए कहा, वो चूंकि शहंशाह की सबसे चहेती बीवी थी, इसलिए वो इसी तरह शहंशाह से नखरे से बात करती थी, वरना किसकी मजाल थी कि शहंशाह के आगे बात कर सके। बेहतर मलका आलिया, मैं अभी शहंशाह के हुजूर हाजिर होता हूँ, पुतले ने जवाब दिया। शहंशाह का जवाब लेकर फौरन आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मलका ने तहकमाना लहजे में कहा और पुतला पलक झपकने में गायब हो गया। तुम फिक्र ना करो महरू, तुम्हें इजाज़त मिल जाएगी, मगर देखो मंसूबा ऐसा बनाना जिससे तुम्हारी कामयाबी यकीनी हो, ऐसा ना हो कि तुम अपनी जान दे दो। मलका ने कहा, आप बेफिक्र रहें मलका आलिया, मेरा मंसूबा बेदाग होगा और आप देखेंगी कि मैं अमीर हमजा से ऐसा इंतकाम लूंगी कि रहती दुनिया तक याद रहेगा। महरू ने जवाब दिया। फिर इससे पहले कि मलका कोई जवाब देती, अचानक वहीं पुतला दोबारा जाहिर हो गया। मैं मलका आलिया की खिदमत में शहंशाह का सलाम पेश करता हूँ। शहंशाह ने आपकी सिफारिश पर महरू को इंतकाम लेने के लिए ना सिर्फ इजाज़त दे दी है, बल्कि ये मुराद भी दी है कि वो तिलस्म मुशर्रबा में जहाँ चाहें आज़ादी से आ जा सकती हैं, जितनी फौज चाहे अपने साथ ले जा सकती हैं और महरू को तिलस्म सामरी भी बख्श दिया गया है। अब इसका रुतबा तिलस्म मुशर्रबा के बड़े जादूगरों जितना हो गया है। पुतले ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मलका ने जवाब दिया। इसके साथ ही इसने पुतले की कान दोबारा मरोड़ दिए और पुतले को उठाकर कनीज के हवाले कर दिया, जो इसे लेकर कमरे से बाहर निकल गई। मुबारक हो महरू, तिलस्म सामरी सबसे बड़ा तिलस्म है,
اب مجھے یقین ہے کہ تم امیر حمزہ سے انتقام لینے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ آپ کی نوازش ہے۔ مہرو نے ملکہ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا اور ملکہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں، تم تلسم سامری کے حصول کی تیاری کرو۔ تمہیں 3 دن تک ایک ایسے کمرے میں بیٹھ کر تلسم سامری کا جاپ کرنا ہوگا، پھر تلسم سامری کا جادو اور اس کی تمام طاقتیں تمہیں مل جائیں گی۔ ملکہ نے اٹھتے ہوئے کہا اور مہرو اس کے سامنے جھک گئی۔ ملکہ کے جانے کے بعد مہرو نے امیر حمزہ سے انتقام لینے کے لیے کوئی منصوبہ سوچنا شروع کر دیا۔ تلسم سامری ملنے سے وہ بے حد خوش تھی۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ امیر حمزہ سے انتقام لینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ جب کوئی بے داغ سا منصوبہ اس کے ذہن میں نہ آیا تو اس نے سوچا کہ پہلے وہ تلسم سامری حاصل کرے، پھر منصوبہ سوچے گی۔ چنانچہ وہ تلسم سامری کے حصول کے لیے تیاری کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ادھر امرو یار دربار سے نکل کر اپنے خیمے میں آیا اور پھر اس نے وہاں بیٹھ کر غور سے مہرو کی تصویر کو دیکھنا شروع کر دیا۔ تصویر اسے پہلے ہی بے حد پسند آئی تھی، مگر اب وہ جوں جوں اسے دیکھتا جا رہا تھا اس کے دل میں مہرو کی محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ تصور ہی تصور میں اسے اپنی دلہن بنے دیکھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسی خوبصورت بیوی دی ہے جسے دیکھ کر سب لشکر والے رشک اور حسد سے مر جائیں گے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی عیاری سکھلائے گا اور اسے دنیا کی سب سے بڑی عیارہ بنا دے گا۔ یہ سب کچھ سوچنے کے بعد اب اس نے تلسم ہوشربا میں داخل ہونے کا پروگرام بنانا شروع کر دیا، کیونکہ تلسم ہوشربا میں داخلہ ہی سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ سوچ سوچ کر آخر ایک ترکیب اسے سوجھ گئی اور وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے فوراً اپنی زنبیل کندھے پر لٹکائی اور پھر خیمے سے نکل کر تلسم ہوشربا کی طرف چل پڑا۔ سفر کرتے کرتے آخر 10 روز بعد وہ تلسم ہوشربا کی سرحد کے قریب پہنچ گیا۔ یہ سرحد آگ کی ایک دیوار تھی جو مشرق سے مغرب تک چلی گئی تھی اور اتنی بلند تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے آسمان تک چلی گئی ہو۔ آگ کی حدت 1 میل دور تک محسوس ہو رہی تھی اور اس میں نیلے رنگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ امرو یار آگ کی دیوار کے قریب جا کر رک گیا۔ اس نے زنبیل میں سے روغن عیاری نکالا اور اپنے جسم پر ملنا شروع کر دیا اور پھر بہروپ ابھرنے کا سامان نکال کر اس نے وہیں بہروپ بھرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا حلیہ اور جسم کا رنگ بدل گیا۔ اس نے زنبیل میں سے دوسرے کپڑے نکال کر پہنے اور پھر پوری طرح تیار ہو گیا۔ اب وہ مہرو کے باپ واشو جادوگر کا روپ بدل چکا تھا۔ اس کا چہرہ اسی طرح جھریوں سے بھرا ہوا تھا، داڑھی بھی واشو جادوگر کی طرح تھی اور کپڑے بھی۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ امرو یار ہے۔ واشو جادوگر کا روپ بھرنے کے بعد اس نے زنبیل کو چھوٹا کر کے بغل کے اندر چھپایا اور پھر آگ کی دیوار کے قریب جانے لگا۔ تھوڑی دور آگے جا کر اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور پھر زور زور سے پکارنا شروع کر دیا، پہرے دارو میری طرف دیکھو، میں تلسم ہوشربا کے مشرقی حصے کا سردار واشو جادوگر ہوں، مجھے فوراً سرحد میں داخل کرو، امیر حمزہ کا لشکر مجھے تلاش کر رہا ہے۔ اس نے 2-3 بار یہ فکرے دہرائے تو اچانک آگ کی دیوار درمیان سے پھٹ گئی اور پھر ایک سنہرے رنگ کا پتلا باہر نکل آیا۔ سنہرے پتلے کی آنکھوں سے نارنجی رنگ کی لہریں نکل کر واشو جادوگر کے چہرے پر پڑیں اور پھر لہریں بند ہو گئیں اور پتلا بھی غائب ہو گیا۔ ارے میں واشو جادوگر ہوں، پہرے داروں کے سردار کو میرے پاس بھیجو، جلدی کرو ورنہ میں افراسیاب سے تمہاری شکایت کر دوں گا۔ اس بار امرو یار نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا اور پھر آگ کی دیوار درمیان سے دوبارہ پھٹی اور پھر ایک گھڑ سوار باہر نکل آیا۔ اس کے پیچھے 5 اور گھڑ سوار بھی تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ امرو یار چونکہ پہلے بھی تلسم ہوشربا میں جاتا رہا تھا اس لیے وہ سمجھ گیا کہ یہ پہرے داروں کا بڑا سردار آتش جادوگر ہے۔ آتش جادوگر، میں واشو جادوگر ہوں،
तिलस्म होशरबा के मशरकी हिस्से का सरदार। उमरू यार ने फौरन इसका नाम लेकर इसे पुकारते हुए कहा। इसके नाम लेने से आतिश जादूगर के चेहरे पर मौजूद सिलवटें दूर हो गईं और इसे यकीन हो गया कि ये असली वाशु जादूगर है, वरना जाहिर है इसे इसके नाम का कैसे पता चलता। चुनाचा वो घोड़ा दौड़ाते हुए आगे बढ़ा और फिर इसके करीब आकर घोड़े से उतर गया। इसने बाकायदा वाशु जादूगर को सलाम किया। हमें तो इत्तला मिली थी कि आपको शहजादा असद ने कैद कर लिया है, फिर आप वहां से कैसे निकल आए? आतिश जादूगर ने कदरे मुदबाना लहजे में पूछा। मैंने अमीर हमजा को चक्कर दे दिया कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। वो इस दाव में आ गया और इसने मुझे छोड़ दिया, मगर मेरी निगरानी शुरू कर दी। मगर मैंने भी दुनिया देखी हुई है और फिर शहंशाह फ्रास्याब की अकल मेरी रहनुमाई कर रही थी, लिहाजा मैंने इन्हें अपने ऊपर शक ना होने दिया और फिर जैसे ही मौका मिला मैं वहां से फरार हो गया। अमीर हमजा का लश्कर अब मुझे तलाश कर रहा है। ऐसा करो, जल्दी से मुझे अंदर ले जाओ, कहीं वो यहाँ पे पहुँच ना जाए। उमरू यार ने आंखें चमकाते हुए अपना कारनामा बतलाया। इस जादूगर ने इसकी अक्लमंदी की तारीफ की और फिर वो इसे अपने साथ घोड़े पर बिठाकर तिलस्म होशरबा के अंदर ले आया। इस तरह उमरू यार तिलस्म होशरबा में दाखिल होने में कामयाब हो गया। तिलस्म होशरबा में दाखिल होने के बाद आतिश जादूगर ने इसे एक हवाई कालीन मंगवा दिया और उमरू यार बड़े ठाठ से इस हवाई कालीन पर बैठकर गुलनार महल की तरफ उड़ने लगा। वो दिल ही दिल में खुश था कि इसने किस तरह अपनी अय्यारी से पहरेदारों को बेवकूफ़ बना लिया है। अब वो आइंदा के बारे में मंसूबा सोच रहा था कि किस तरह महरू को तिलस्म होशरबा से निकाल लाए। अभी वो इसी सोच में गुम था कि अचानक कालीन को एक जोरदार झटका लगा और फिर कालीन नीचे उतरने लगा। उमरू यार ने चौंक कर इधर उधर देखा तो इसे नीचे जमीन पर एक नंग धड़ंग जादूगर खड़ा नजर आया, जिसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया हुआ था और इसके हाथ की वजह से कालीन इंतहाई तेजी से जमीन की तरफ उतरता चला जा रहा था। उमरू यार दिल ही दिल में बड़ा परेशान हुआ कि ये अचानक आफत क्या आन पड़ी। ये नंग धड़ंग जादूगर कौन है और क्यों इस रास्ते में उतार रहा है? कहीं इन्हें इस पर शक तो नहीं हो गया? अभी वो सोच ही रहा था कि कालीन जमीन पर उतर गया। उमरू यार उठ खड़ा हुआ। आओ वाशु जादूगर, मुबारक हो कि तुम अमीर हमजा के पंजे से सही सलामत निकल आए। नंग धड़ंग जादूगर ने आगे बढ़ते हुए कहा। हाँ देख लो, मैंने किस तरह शहंशाह फ्रास्याब की अक्ल से रहनुमाई हासिल करते हुए अमीर हमजा और इसके साथियों को बेवकूफ़ बनाया है। उमरू यार ने भी कालीन से उतरकर आगे बढ़ते हुए कहा। इसने अपने चेहरे पर यूं तासुरात पैदा कर लिए थे जैसे वो इस नंग धड़ंग जादूगर का बड़ा गहरा दोस्त हो। फिर जैसे ही इसने कालीन से नीचे कदम रखे, अचानक नंग धड़ंग जादूगर ने बिजली की सी फुर्ती से एक हाथ इसकी गर्दन में डाला और दूसरे हाथ से इसकी टांगें पकड़ी और इसे उल्टा कर दिया। इससे पहले कि उमरू यार संभलता, वो उल्टा हो चुका था। जैसे ही उमरू यार उल्टा हुआ, नंग धड़ंग जादूगर ने हाथ हटा लिए और फिर इसके कहकों से पूरी फिजा गूंज उठी। मक्कार आदमी, मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। तुम वाशु जादूगर नहीं हो। तुम्हें तो इतना भी मालूम नहीं कि वाशु जादूगर और मुझ में बड़ी पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। अगर तुम वाशु जादूगर होते तो कभी कालीन को नीचे ना उतरने देते। अब मैं तुम्हें इसी तरह उल्टा रखूंगा। नंग धड़ंग जादूगर ने कहका लगाते हुए कहा और उमरू यार दिल ही दिल में इसे गालियां निकालने लगा कि वो अचानक कहाँ से टपक पड़ा, मगर वो हिम्मत हारने वाला कहाँ था। तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैंने समझा था कि तुमने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। उमरू यार ने अय्यारी से काम लेते हुए कहा। अगर ऐसी बात है तो फिर सीधा होकर दिखाओ, मैं तुम्हें असली वाशु जादूगर मान जाऊंगा। नंग धड़ंग जादूगर ने कहा। मगर उमरू यार तो जादू में फंस चुका था। अब वो सीधा कैसे होता? इसे तो जादू आता नहीं था। ये कौन सी बात है? मगर तुमने देखा कि मुझे उल्टा किया हुआ है, इसलिए तुम ही मुझे सीधा करो और मुझसे माफ़ी मांगो।
उमरू यार ने खिफत मटाने के लिए कहा। हा हा हा, मैं नंगा जादूगर और तुमसे माफी मांगू? मेरा तो अफरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो इसी तरह उल्टे चलते हुए मेरे महल में आओ, मैं वहां चलकर तुम्हारी गली खोलता हूँ। नंगे जादूगर ने कहा और फिर वो आगे चला गया। उमरू यार जादू के जोर से सर के बल चलता हुआ इसके पीछे पीछे जाने लगा। अब वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि किस मुसीबत में फंस गया। अब वो इस मुसीबत से रिहाई की तरकीबें सोच रहा था, मगर कोई तरकीब इसकी समझ में नहीं आ रही थी। महरू एक स्याह रंग के कमरे में एक टांग पर हाथ जोड़े खड़ी थी। सामने सामरी जादूगर की मूर्ति मौजूद थी। महरू की आंखें सामरी जादूगर की मूर्ति की आंखों पर जमी हुई थी। वो रोजाना 2 घंटे तक इसी तरह खड़ी रहती थी। बाकी वक्त वो बैठकर मंत्र पढ़ती थी। तिलस्म सामरी हासिल करने के लिए मखसूस मंत्र पढ़ते हुए आज इसे तीसरा दिन था। अभी तक इसे तिलस्म सामरी हासिल नहीं हुआ था, मगर इसकी नज़रें बदस्तूर सामरी की मूर्ति की आंखों पर जमी हुई थी। इसे मालूम था कि जब मूर्ति की आंखों में चमक और जिंदगी पैदा होगी तभी तिलस्म हासिल हो सकेगा। वो मुसलसल मंतर पर मंतर पढ़ती रही, हत्ता कि एक टांग पर खड़े 2 घंटे गुजर गए। अभी वो कुछ सोच ही रही थी कि अचानक कमरे में सुर्ख रंग का धुआं सा भरना शुरू हो गया और सामरी की मूर्ति ने पलकें झपकी। अब तो महरू बड़ी खुश हुई। इसने और तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। फिर इसने देखा कि मूर्ति की आंखों में चमक पैदा हुई। ऐसा महसूस होने लगा जैसे ये किसी जिंदा इंसान की आंखें हों। फिर कमरे में सामरी की आवाज गूंजने लगी। महरू, हमने तुम्हें तिलस्म सामरी और इसकी तमाम ताकतें दे दी हैं। आज से तुम हमारी पुजारन हो। आपकी बड़ी मेहरबानी। महरू ने बड़े मोदबाना लहजे में जवाब दिया। सुनो महरू, तुम अपने माँ बाप की मौत का इंतकाम लेना चाहती हो, मगर मैं तुम्हें बतला दूं कि तुम्हारा बाप जिंदा है, मरा नहीं। सामरी ने इसे बतलाया। ओह, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है सामरी। महरू वाकई सामरी की ये बात सुनकर बेहद खुश हुई थी। मगर तुम्हारा बाप अमीर हमजा की कैद में है। इसने वहाँ ये कहकर अपनी जान बचाई है कि वो इस्लाम कबूल करना चाहता है। मगर इस वक्त जब मेरी बेटी महरू भी इस्लाम कबूल करे। सामरी ने कहा, मैं अपने बाप को अमीर हमजा की कैद से छुड़वाना चाहती हूँ शहंशाह जादूगरां। महरू ने पहले से ज्यादा मुअद्दबाना लहजे में कहा। सुनो, तुम्हारे बाप के कहने पर अमीर हमजा ने अय्यारे ज़माना उमरू यार को तुम्हें लेने के लिए तिलस्म होशरबा में भेजा है। उमरू यार बड़ा चालाक और अय्यार शख्स है। वो तिलस्म होशरबा की सरहद में तुम्हारे बाप के रूप में दाखिल हुआ, मगर रास्ते में तुम्हारे बाप के दुश्मन नंगे जादूगर ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। अगर तुम अपने बाप को छुड़वाना चाहती हो तो पहले नंगे जादूगर से उमरू यार को हासिल करो, फिर उमरू यार को अपने पास कैद कर लो। इसके बाद बाप की रिहाई का कोई मंसूबा बनाओ। सामरी ने इसे मशवरा देते हुए कहा। बहुत अच्छा शहंशाह जादूगरां, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगी। महरू ने जवाब दिया। ठीक है, अब तुमने तिलस्म सामरी हासिल कर लिया है, इसलिए अपनी कुव्वतों को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करो। हम तुम्हारे साथ हैं, सामरी की मूर्ति ने कहा और इसके बाद वो बेजान हो गई। इसके बेजान होते ही महरू तेजी से उठी और मूर्ति को सलाम करके कमरे से बाहर आ गई। कमरे से बाहर आते ही इसने जोर से ताली बजाई। इसी लम्हे इसके सामने की जमीन फटी और इसमें से एक छोटा सा बोना निकल आया, जिसके मुंह में बड़ा सा बगल था। बगल वाले बोने, मुझे बतलाओ कि नंगा जादूगर कहाँ रहता है? महरू ने बोने से मुखातिब होकर कहा। बोने ने पहले जोर से बगल बजाया और फिर वहां मुंह से हटाकर कहने लगा, नंगा जादूगर तिलस्म होशरबा की शुमाली सरहद के करीब एक बहुत बड़े महल में रहता है। वो बड़ा जालिम और खौफनाक जादूगर है, और इतना बड़ा जादूगर है कि शहंशाह फ्रासयाब भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इस नंगे जादूगर का मुकाबला करना चाहती हूँ और इसके कब्जे से एक कैदी को छुड़वाना चाहती हूँ। मुझे मशवरा दो, महरू ने कहा। बोने ने एक बार फिर जोर से बगल बजाया और कहने लगा
کہ ننگا جادوگر بہت بڑا جادوگر ہے۔ یہ ٹھیک ہے تمہارے پاس تلسم سامری کی طاقتیں ہیں، مگر اس کے باوجود ننگے جادوگر سے مقابلہ بہت مشکل ہے۔ اس کے ساتھ مقابلے کے لیے جادو کے ساتھ ساتھ انتہائی عیاری اور چالاکی کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ تم اس سے مقابلے کا خیال چھوڑو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اس کے قبضے سے اپنا قیدی ضرور حاصل کروں گی۔ مجھے سامری نے حکم دیا ہے اور میں اس کے حکم سے انکار نہیں کر سکتی۔ ماہرو نے سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے بونے سے کہا۔ بونے نے اس کا جواب سنتے ہی زور سے تالی بجائی، زمین دوبارہ پھٹی اور بغل والا بونا زمین کے اندر غائب ہو گیا۔ بونے کے غائب ہونے کے بعد ماہرو نے لباس بدلا اور پھر وہ اپنے محل کی چھت پر آ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں ایک منتر پڑھ کر ہوائی قالین طلب کیا۔ پلک جھپکنے میں ایک ہوائی قالین وہاں حاضر ہو گیا۔ ماہرو ہوائی قالین پر بیٹھ گئی اور اس نے ہوائی قالین کو حکم دیا کہ وہ اسے شمالی سرحد کے قریب ننگے جادوگر کے محل میں پہنچا دے۔ اس کا حکم ملتے ہی ہوائی قالین ماہرو کو اٹھائے فضا میں بلند ہوا اور پھر تیزی سے شمالی سرحد کی طرف پرواز کرنے لگا۔ ادھر امرو عیار واشو جادوگر کے روپ میں سر کے بل چلتا ہوا ننگے جادوگر کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ سامنے ایک بہت بڑا محل تھا اور ان کا رخ اس محل کی طرف تھا۔ امرو عیار سوچ رہا تھا کہ اس بار وہ برا پھنسا ہے۔ ننگے جادوگر نے اس پر بے خبری میں وار کیا تھا، اس لیے وہ مار کھا گیا تھا۔ اب راستہ چلتے ہوئے وہ دل ہی دل میں اپنی رہائی اور ننگے جادوگر کو ختم کرنے کے منصوبے سوچ رہا تھا، مگر نہ جانے کیا بات تھی، الٹا لٹکے ہونے کے بعد اس کی کھوپڑی میں کوئی کام کی بات نہیں آ رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ دونوں محل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ محل کے دروازے پر دو دربان ہاتھوں میں نیزے لیے کھڑے تھے اور یہ دونوں دربان بھی ننگے تھے۔ انہوں نے جب ننگے جادوگر کو دیکھا تو ادب سے نیزے جھکا لیے۔ ننگے جادوگر نے پیچھے مڑ کر امرو یار کو اندر آنے کا حکم دیا اور خود محل کے اندر داخل ہو گیا۔ امرو بھی اسی طرح سر کے بل چلتا ہوا اس کے پیچھے محل میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا محل تھا، مگر اس میں جتنے بھی آدمی تھے سب کے سب ننگے تھے۔ ننگا جادوگر اسے ساتھ لیے ایک بہت بڑے کمرے میں آ کر رک گیا۔ یہاں ایک بہت بڑی کرسی موجود تھی جس کے پائے بندر کی کھوپڑی کے بنے ہوئے تھے۔ ننگا جادوگر بڑے شاہانہ طریقے سے اس کرسی پر بیٹھ گیا اور امرو یار اس کے سامنے ویسے ہی الٹا کھڑا ہو گیا۔ ہاں، اب بتلاؤ کہ تم کون ہو اور کیوں واشو جادوگر کے روپ میں تلسم ہوشربا میں داخل ہو گئے ہو؟ ننگے جادوگر نے بڑے غصیلے لہجے میں امرو یار سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں واشو جادوگر ہوں اور تم نے میرے ساتھ غلط حرکت کی ہے۔ میں نے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، مگر تم نے مجھ پر وار کر دیا۔ تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ امرو یار نے بھی اس کے لہجے میں جواب دے کر غصیلے لہجے میں کہا۔ بھلا اتنی جلدی کہاں شکست ماننے والا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم آسانی سے نہیں مانو گے، تمہارے ساتھ کچھ کرنا پڑے گا، ننگے جادوگر نے دانت بھینچتے ہوئے کہا اور پھر اس نے زور سے تالی بجائی۔ اس کے تالی بجاتے ہی دو کوی ہیکل وحشی قسم کے انسان کمرے کے اندر آ گئے، جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی خونخوار قسم کی تلواریں تھیں، اتنی بڑی بڑی کہ بڑے سے بڑا طاقتور انسان بھی ان میں سے ایک تلوار کا وزن نہ اٹھا سکے۔ حکم آقا، دونوں نے اندر داخل ہوتے ہی سر جھکا دیے۔ اس بوڑھے کو دیکھ رہے ہو؟ ننگے جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ہاں آقا، دیکھ رہے ہیں، دونوں وحشیوں نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کی ایک آنکھ تلوار کی نوک سے نکال دو، ننگے جادوگر نے انہیں حکم دیتے ہوئے کہا۔ جو حکم آقا، ان میں سے ایک وحشی نے جواب دیا اور پھر وہ تلوار سنبھالے آگے بڑھایا۔ اب چونکہ امرو یار ننگے جادوگر کی کرسی کے سامنے الٹا کھڑا تھا، اس لیے وحشی کو اس کی آنکھ نکالنے کے لیے گھوم کر اس کے سامنے آنا پڑا اور اس طرح وہ ننگے جادوگر اور امرو یار کے درمیان میں آ گیا اور ننگا جادوگر جوش میں یہ بھول گیا کہ اس وحشی کے درمیان میں آنے سے جس نے تلوار پکڑی ہوئی تھی، اور چونکہ تلوار لوہے کی تھی اس لیے لوہے اور آدمی کے درمیان میں آنے سے اس کا جادو ٹوٹ گیا ہے۔
اس سے پہلے کہ وحشی کی تلوار امرو یار کی آنکھ کی طرف بڑھتی، امرو یار نے محسوس کر لیا کہ وہ ننگے جادوگر کے جادو کے اثر سے نکل گیا ہے۔ چنانچہ اس نے بجلی کی سی پھرتی سے کلا بازی کھائی اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اسے سنبھلتا، امرو یار نے انتہائی پھرتی سے زنبیل سے چادر سلیمانی نکالی اور اپنے اوپر اوڑھ لی، اور دوسرے لمحے وہ ان سب کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ سب کچھ امرو یار نے اتنی تیزی اور پھرتی سے کیا تھا کہ وہ سب حیرت سے بت بنے دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ ہا ہا ہا! اب بولو ننگے جادوگر، اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ امرو یار کی آواز کمرے میں گونجی۔ دونوں وحشی امرو یار کو یوں اچانک غائب ہوتے دیکھ کر ٹھٹک کر ایک طرف ہو گئے، اور ننگا جادوگر غصے کی شدت سے اچھل کر کرسی سے نیچے اتر آیا۔ اس نے پھرتی سے اپنا ہاتھ اپنے جسم کے گرد گھمایا اور ایک سیاہ بادل اس کے جسم کے گرد چھا گیا۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بے وقوف بوڑھے، کیونکہ میں بادل کے حصار میں ہوں، مجھ پر تمہارا کوئی جادو نہیں چل سکتا۔ مگر یاد رکھو، تم غائب ہونے کے باوجود اس محل سے باہر نہیں نکل سکتے۔ میں آخرکار تمہیں تلاش کر لوں گا، اور جب میں نے تمہیں تلاش کر لیا تو یاد رکھو، کتے کی موت ماروں گا۔ غصے کی شدت سے ننگے جادوگر کے منہ سے جھاگ نکلنے لگے تھے۔ پہلے تم کتے کی موت مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ ننگے جادوگر۔ تم نے واشو جادوگر کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ واشو جادوگر شہنشاہ افراسیاب کا خاص درباری ہے، اور تم اس کے سامنے ایک حقیر سے ننگے سے جادوگر ہو۔ امرو یار نے جان بوجھ کر اپنی جگہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ امرو یار نے دیکھ لیا تھا کہ اس وقت تک ننگے جادوگر پر کوئی حربہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ سیاہ بادل کے حصار سے باہر نہ نکل آئے۔ اس لیے اس نے سوچا کہ ننگے جادوگر کو تنگ کیا جائے اور اسے مجبور کر دیا جائے کہ وہ اس حصار سے باہر نکل آئے۔ چنانچہ وہ چادر اوڑھے تیزی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے پہلے کوشش کی کہ وہ محل سے باہر نکل جائے، مگر ننگے جادوگر کی بات سچی تھی۔ اسے محل سے کہیں بیرونی دروازہ نظر نہ آیا، ہر طرف دیواریں ہی دیواریں تھیں۔ بہرحال امرو یار چادر اوڑھے تیزی سے دوڑتا ہوا محل کے ایک کونے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کونے میں سیڑھیاں اوپر چھت کی طرف جا رہی تھیں۔ امرو یار سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر گیا تو اس نے دیکھا کہ چھت پر چھوٹی چھوٹی بہت سی کوٹریاں بنی ہوئی ہیں، جن میں بہت سے انسان بند تھے، اور ہر کوٹری کے سامنے ایک غلام ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کھڑا تھا، جبکہ ایک طرف ان غلاموں کا سردار کرسی پر اکڑا بیٹھا تھا۔ امرو یار نے کرسی کے قریب جا کر اس سردار کے گنجے سر پر ایک زوردار چپت ماری۔ چپت کھاتے ہی غلاموں کا سردار یوں کرسی سے اچھلا جیسے کرسی میں بجلی کا کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، جب اسے کوئی نظر نہ آیا تو آنکھیں پھاڑے حیرت سے اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ چند لمحے کچھ سوچ کر اس نے دوبارہ کرسی پر بیٹھنا چاہا۔ ادھر امرو یار تیار کھڑا تھا۔ جیسے ہی سردار کرسی پر بیٹھنے کے لیے جھکا، امرو یار نے بڑے اطمینان سے کرسی پیچھے کی طرف کھینچ لی، اور غلاموں کا سردار دھڑام سے فرش پر آ گرا۔ ادھر امرو یار نے وہیں کرسی اٹھا کر پوری قوت سے گنجے کے سر پر دے ماری، اور گنجا سردار خوف اور حیرت کے مارے چیخیں مارتا سیڑھیاں اتر کر نیچے بھاگتا چلا گیا۔ دوسری طرف کوٹریوں کے سامنے پہرے پر کھڑے ہوئے غلام حیرت سے یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے، مگر انہیں سخت حکم تھا کہ وہ پہرے کی جگہ سے نہ ہٹیں، اس لیے وہ وہیں خاموش کھڑے رہے۔ سردار کو بھگا کر امرو یار اب ان غلاموں کی طرف بڑھا۔ اس نے قریب جا کر پھرتی سے غلام کے ہاتھ سے تلوار جھپٹ لی۔ جیسے ہی تلوار اس کے ہاتھ میں آئی، تلوار بھی غائب ہو گئی۔ اس لیے وہ غلام اپنی تلوار دیکھنے کے لیے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اتنے میں امرو یار نے تلوار کے ایک ہی بھرپور وار سے غلام کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا۔ اپنے ایک ساتھی کو یوں مرتے دیکھ کر غلاموں میں بھگدڑ مچ گئی، اور وہ پہرا چھوڑ کر اپنی جانیں بچانے کے لیے نیچے بھاگتے چلے گئے۔ اب میدان صاف تھا۔ امرو یار نے بڑے اطمینان سے قیدیوں کی کوٹریوں کے دروازے کھولے اور قیدیوں کو باہر نکال لیا۔ پھر اس نے اپنے جسم پر لپٹی ہوئی چادر اتاری
इसे यूं अचानक जाहिर होते देखकर सब कैदी हैरत से चौंक पड़े। दूसरी तरफ नीचे शोर मचा हुआ था और अब सीढ़ियों पर बहुत से कदमों की आवाजें ऊपर आती सुनाई दे रही थीं। क्या तुम में से कोई मुझे इस जादूगर के महल से बाहर निकाल सकता है? उमरो यार ने इन कैदियों से मुखातिब होकर कहा। इनमें से एक बूढ़े कैदी ने, जिसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि इसके पैरों तक आती थी, आगे बढ़कर तेजी से एक मंत्र पढ़ा। दूसरे लम्हे वहां एक बड़ा सा कालीन जाहिर हुआ। जल्दी करो, सब इस पर चढ़ जाओ, बूढ़े कैदी ने कहा। और फिर उमरू यार समेत सब कैदी फुर्ती से इस पर सवार हो गए। बूढ़े कैदी ने तेजी से अपना हाथ हिलाया तो कालीन ऊपर उठने लगा। मगर इसी लम्हे नंगा जादूगर अपने सिपाहियों समेत सीढ़ियां चढ़कर छत पर आ गया। अभी तक इसके जिस्म के गिर्द वो बादल मौजूद था। इसने जब कैदियों को उमरू यार समेत इस तरह कालीन पर चढ़े ऊपर जाते देखा तो गुस्से के मारे इसका रंग स्याह पड़ गया। इसने अपना हाथ ऊपर उठाया, मगर इसी लम्हे इसे एहसास हुआ कि जब तक वो अपने जिस्म के इर्द गिर्द छाया हुआ बादल नहीं हटाएगा, इसका जादू नहीं चल सकता। चुनाचा इसने फुर्ती से अपने जिस्म के गिर्द हाथ फेरा और दूसरे लम्हे वो बादल गायब हो गया। इस वक्त तक उमरू यार और कैदियों का कालीन काफी ऊपर जा चुका था। मगर नंगा जादूगर भी बड़ा ताकतवर जादूगर था। इसने एक मंत्र पढ़ा और फिर वो किसी परिंदे की तरह हवा में बुलंद हो गया। वो इंतहाई तेज रफ्तारी से कालीन की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। जल्द ही वो कालीन के करीब पहुंच गया। कैदी बूढ़े ने इसे अपनी तरफ आते देखकर इस पर मंत्र पढ़ने की कोशिश की, मगर नंगे जादूगर ने दूर से फूंक मार दी। नंगे जादूगर के मुंह से आग की एक रस्सी निकली और बूढ़ा कैदी वहीं कालीन पर जलकर राख हो गया। ये देखकर दूसरे कैदी खौफ के मारे लरसने लगे। वो नंगे जादूगर की ताकत से खौफजदा हो गए थे। इतने में नंगा जादूगर कालीन के करीब पहुंच गया। इसने झिपट कर कालीन का एक कोना पकड़ा और फिर इसे नीचे की तरफ घसीटने लगा। इसके घसीटने से झटका लगा तो कई कैदी उछलकर नीचे गिर पड़े और फिर इनकी चीखें नीचे जाती हुई सुनाई दी। अब नंगा जादूगर फुर्ती से कालीन को घसीटते हुए नीचे अपने महल की तरफ ले जा रहा था। अचानक उमरू यार ने फुर्ती से जंबील में हाथ डाला और फिर इसमें से जाल दाऊदी निकालकर नंगे जादूगर पर फेंक दिया। नंगे जादूगर ने जाल दाऊदी से बचने की बेहद कोशिश की, मगर जाल ने इसके जिस्म को बुरी तरह जकड़ लिया, इस कदर कि वो हाथ पैर हिलाने के भी काबिल ना रहा। नंगे जादूगर ने मंत्र पढ़कर जाल हटाने की कोशिश की, मगर ये जाल इसके मंत्र से किस तरह हटता, इसलिए वो बेबस होकर रह गया। उमरू यार ने इसे कालीन पर ही घसीट लिया और कालीन दोबारा हवा में बुलंद होने लगा। अब बतलाओ नंगे जादूगर, मैं तुम्हारा क्या हशर करूं? उमरू यार ने जंबील में से खंजर सुलेमानी निकालकर हाथ में पकड़ते हुए कहा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरी जान एक परिंदे के जिस्म में है और परिंदा मेरे महल में मौजूद है। जब तक वो परिंदा हलाक नहीं होता, मैं नहीं मर सकता। नंगे जादूगर ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया। अभी मालूम हो जाता है कि तुम्हारी जान परिंदे में है या नहीं, उमरू यार ने खंजर वाला हाथ बुलंद करते हुए गुस्सैले लहजे में कहा। मगर इससे पहले कि इसका खंजर वाला हाथ नीचे आता, नंगे जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर फूंक दिया और उमरू यार को यूं महसूस हुआ जैसे इसका हाथ मफलूज होकर रह गया हो। अब वो अपने हाथ को हरकत नहीं दे सकता था और ना सिर्फ हाथ बल्कि इसका तमाम जिस्म मफलूज होकर रह गया। उमरू यार ने जब ये सूरत हाल देखी तो वो दिल ही दिल में बड़ा घबराया। ये नंगा जादूगर तो वाकई बेहद खौफनाक और ताकतवर जादूगर है, जिसने जाल दाऊदी में बंद होने के बावजूद इसे मफलूज कर दिया था। अब वार करके देखो बूढ़े, नंगे जादूगर ने इसे मफलूज देखकर तंजिया अंदाज में कहका लगाते हुए कहा। मगर याद रखो, तुम भी जिंदगी भर इस जाल से बाहर नहीं निकल सकोगे, नंगे जादूगर, उमरू यार ने भी जवाब में गुस्से से फंकारते हुए कहा। कालीन पर मौजूद बाकी कैदी बड़े खौफजदा अंदाज में ये सब तमाशा देख रहे थे।
انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لڑائی کا کیا انجام نکلے گا۔ اچانک عمرو یار کو ان قیدیوں کا خیال آ گیا۔ اس نے ایک قیدی سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھو، میری بغل میں موجود تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک شیشی نکال لو اور اس کے اندر موجود سیال کو میرے جسم پر چھڑک دو۔ خبردار، اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں بھی مفلوج کر دوں گا، ننگے جادوگر نے قیدیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ مگر ایک نوجوان قیدی نے تیزی سے آگے بڑھ کر عمرو یار کی بغل میں لٹکے ہوئے تھیلے میں ہاتھ ڈال دیا۔ اسی لمحے ننگے جادوگر نے اس پر پھونک مار دی اور اس کا وہ ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ مگر اس قیدی نے انتہائی پھرتی سے دوسرا ہاتھ ڈال کر شیشی باہر نکال دی۔ اسی لمحے ننگے جادوگر نے دوسری پھونک ماری اور اس کا ہاتھ جس میں شیشی پکڑی ہوئی تھی مفلوج ہو گیا۔ اچانک ایک اور قیدی نے ہوشیاری کی اور اس نے وہ شیشی قیدی کے ہاتھ سے چھپٹ لی اور پھر اس سے پہلے کہ ننگا جادوگر اس پر پھونک مارتا، اس نے شیشی کا ڈھکن کھول کر اس میں موجود سیال عمرو یار پر چھڑک دیا۔ یہ سیال یوسفی تھا جو ہر قسم کے جادو کو توڑ دیتا تھا۔ جیسے ہی یہ سیال عمرو یار کے جسم پر پڑا، اس کا جسم حرکت میں آ گیا اور پلک جھپکتے ہی اس نے پوری قوت سے خنجر سلیمانی کا وار ننگے جادوگر کے سینے پر کر دیا۔ خنجر ننگے جادوگر کے دل میں گھستا چلا گیا اور وہ ایک خوفناک چیخ مار کر تڑپنے لگا۔ اس کے جسم سے دھواں سا نکلنے لگا اور چند لمحوں بعد قالین پر اس کی اکڑی ہوئی سیاہ رنگ کی لاش پڑی رہ گئی۔ عمرو یار نے جادوگر کے مرتے ہی خنجر اور جال دوبارہ زنبیل میں ڈال لیا اور لاش کو ٹھوکر مار کر نیچے فضا میں گرا دیا۔ جیسے ہی ننگے جادوگر کی لاش فضا میں گری، چیخوں کا ایک طوفان امڑ آیا، پھر کسی کے بین کرنے اور رونے کی آوازیں آئیں۔ اس کے ساتھ ہی ننگے جادوگر کی آواز سنائی دی، میرا نام ننگا جادوگر تھا، مجھے خنجر سلیمانی سے قتل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی آوازیں آنی بند ہو گئیں۔ ننگے جادوگر کے مرتے ہی قیدی کا مفلوج جسم بھی ٹھیک ہو گیا اور وہ سب اس خوفناک جادوگر کے خاتمے پر خوشیاں منانے لگے۔ قالین انتہائی تیزی سے آگے ہی آگے اڑتا چلا جا رہا تھا۔ ادھر مہرو کا قالین اسے لیے ہوئے تیز رفتاری سے شمالی سرحد کی طرف بڑھتا ہوا جا رہا تھا، جدھر ننگے جادوگر کا محل تھا، اور وہ اس قالین پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے ننگے جادوگر کے خاتمے کے لیے اسے کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ وہ دل ہی دل میں اس کے خاتمے کے لیے ترکیبیں سوچ رہی تھی کہ اچانک وہ چونک پڑی۔ اسے دور سے ایک قالین اڑتا ہوا نظر آیا جس پر بہت سے آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ چونکہ اس کا قالین اس قالین سے کافی بلندی پر تھا، اس لیے وہ اسے آسانی سے نظر آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس قالین پر ایک ننگا اور خوفناک شکل کا جادوگر کسی جال میں بندھا ہوا پڑا ہے اور ایک آدمی خنجر سے اس پر وار کر رہا تھا۔ مہرو نے جب غور سے دیکھا تو اچھل پڑی، کیونکہ خنجر سے وار کرنے والا شخص اس کا باپ واشو جادوگر تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہی وہ عمرو یار ہے جو اس کے باپ کی شکل میں طلسم ہشرمہ میں داخل ہوا ہے۔ پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے باپ کی ہم شکل نے ننگے جادوگر کو خنجر مار دیا اور وہ مر گیا۔ پھر اس نے اس کی لاش قالین سے نیچے گرتے دیکھی۔ اسی لمحے اسے آوازیں سنائی دیں۔ مرنے والے کی روح روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میرا نام ننگا جادوگر تھا، مجھے خنجر سلیمانی سے قتل کیا گیا۔ مہرو یہ آواز سن کر بے حد خوش ہوئی۔ اس کے باپ کا دشمن اور طلسم ہشربا کا طاقتور جادوگر تھا، اس کے باپ کے ہم شکل کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنا قالین نیچے اتارنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کا قالین بہت بڑے قالین کے قریب ہو گیا۔ اس دوران اس نے ایک منصوبہ بھی بنا لیا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی دونوں قالین برابر ہوئے، عمرو یار مہرو کو دیکھ کر چونک پڑا۔ اس نے چونکہ اس کی تصویر دیکھ رکھی تھی، اس لیے وہ پہچان گیا تھا کہ یہ واشو جادوگر کی بیٹی مہرو ہے۔ ادھر مہرو نے زور سے چیخ کر، بابا جی تم، اور پھر وہ چھلانگ مار کر بڑے قالین پر چڑھ گئی اور دوڑ کر عمرو یار کے گلے سے لپٹ گئی۔ تم ادھر کیسے آئی مہرو؟ عمرو یار نے جان بوجھ کر اسے بیٹی کہنے سے گریز کرتے ہوئے کہا، بابا جی مجھے پتا چلا تھا کہ آپ امیر حمزہ کی قید سے نکل کر
دوبارہ تلسم ہوشربا میں داخل ہو گئی ہیں، اس لیے میں آپ کے استقبال کے لیے آ رہی تھی۔ پھر مجھے راستے میں معلوم ہوا کہ ننگے جادوگر نے آپ کو قید کر لیا ہے، چنانچہ میں ننگے جادوگر سے آپ کو چھڑانے کے لیے اس طرف نکل آئی۔ ماہرو نے جواب دیا، ننگا جادوگر تو ختم ہو گیا ماہرو، بڑی مشکل سے میں نے اس کا خاتمہ کیا ہے۔ امرو یار نے جواب دیتے ہوئے کہا، اب چلو بابا جی اپنے محل میں چلیں، وہاں بیٹھ کر دل کھول کر باتیں کریں گے، ماہرو نے کہا، اور پھر وہ اسے تقریباً گھسیٹتی ہوئی اپنے قالین پر لے گئی۔ دوسرے قالین پر پہنچنے کے بعد امرو یار کو ان قیدیوں کا خیال آیا۔ اس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، تم اب ننگے جادوگر کے طلسم سے آزاد ہو چکے ہو، اب تم جہاں جانا چاہو یہ قالین تمہیں پہنچا دے گا، میں ماہرو کے ساتھ واپس محل جا رہا ہوں۔ چنانچہ سب قیدیوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ اپنے قالین کو اڑاتے ہوئے دوسری طرف مڑ گئے۔ اب ماہرو کی قالین پر امرو یار اور ماہرو ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ قیدیوں کے جانے کے بعد ماہرو کے رویے میں کچھ تبدیلی آ گئی تھی، وہ قدرے کھینچی کھینچی سی تھی، اس لیے خاموش بیٹھی تھی، جبکہ امرو یار بڑے غور سے ماہرو کو دیکھ رہا تھا۔ ماہرو اپنی تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، اس کا حسن اتنا تھا کہ امرو یار نے آج تک تلسم ہوشربا میں اتنا حسن کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ ماہرو کو دیکھنے کے بعد اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر ماہرو سے شادی کرے گا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اسے اتنی خوبصورت بیوی ملے گی، اسے یقین تھا کہ ماہرو کے حسن کی دھوم پورے لشکر میں مچ جائے گی۔ اس وقت اسے اپنی سوکھی سڑی اور چرب زبان بیوی یاد آ گئی، جو 2 سال پہلے آگ میں جل کر ہلاک ہو گئی تھی۔ وہ اتنی ظالم تھی کہ امرو جیسا عیار بھی اس کے سامنے اپنی تمام عیاریاں بھول جاتا تھا۔ وہ اس کی ذرا سی غلطی پر اس کے گنجے سر پر خوب جوتیاں برساتی تھی۔ جب وہ مری تھی تو امرو عیار نے اپنی جان چھوڑنے پر شکرانہ ادا کیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ زندہ ہوتی، تب اسے معلوم ہوتا کہ اسے کتنی خوبصورت بیوی ملی ہے۔ امرو یار اپنے دل میں ماہرو کو ابھی سے اپنی بیوی تصور کیے بیٹھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب کچھ دیر نہیں رہ گئی، وہ محل میں جا کر کچھ دیر آرام کرے گا اور پھر بوڑھے واشو جادوگر کا تمام قیمتی سامان زنبیل میں ڈال کر ماہرو کو لے کر واپس امیر حمزہ کے لشکر میں چلا جائے گا۔ وہاں جا کر وہ ماہرو سے بڑی دھوم دھام سے شادی کرے گا۔ جبکہ دوسری طرف ماہرو سوچ رہی تھی کہ اب وہ اس عیار سے کس طرح نپٹے اور کس طرح اپنے باپ کو امیر حمزہ کی قید سے چھڑوائے۔ اس نے امرو یار کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی چمک دیکھ لی تھی اور عورت ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ گئی تھی کہ امرو یار اس پر دل و جان سے لٹو ہو چکا ہے۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ اس سے فرضی محبت کا ڈھونگ رچا کر باپ کو قید سے چھڑوائے یا اسے جادو کے زور سے بے بس کر دے۔ وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں غرق تھے اور اس کا قالین ماہرو کے محل کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے کی اڑان کے بعد قالین ماہرو کے محل کی چھت پر جا کر اتر گیا اور ماہرو امرو یار کا ہاتھ پکڑے سیڑھیاں اتر کر نیچے محل میں آ گئی۔ امرو یار نے چونکہ پہلی بار یہ محل دیکھا تھا، اس لیے وہ بڑی حیرت سے سب چیزیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ بوڑھا واشو جادوگر اتنا امیر کبیر ہوگا۔ اس محل میں اتنی قیمتی اور نایاب چیزیں موجود تھیں کہ امرو یار کا دل چاہتا تھا کہ بس پلک جھپکنے میں سب چیزوں کو اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈال لے، مگر اس طرح ماہرو کے ناراض ہونے کا خطرہ تھا اور وہ ماہرو کو کسی قیمت پر ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اب وہ اس سے محبت کرنے لگ گیا تھا۔ بابا جی آپ یہاں آرام کریں، آپ تھک گئے ہوں گے، میں ذرا غسل کر کے لباس بدل لوں، ماہرو نے ایک بڑے سے پلنگ پر امرو یار کو بٹھاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، امرو یار نے جواب دیا۔ وہ واقعی تھک گیا تھا اور کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا، اس لیے ماہرو کے جانے کے بعد وہ اطمینان سے اس آرام دہ اور خوبصورت بستر پر لیٹ گیا۔ ادھر اس کمرے سے نکل کر ماہرو سامنے سامری کی مورتی والے کمرے میں گئی۔
اس نے بڑی احتیاط سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور جا کر مورتی کے سامنے مؤدب انداز میں بیٹھ گئی۔ اس نے سامری کو بلانے کا منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی اس نے تھوڑی ہی دیر منتر پڑھا ہوگا کہ مورتی کے گرد سرخ رنگ کا دھواں بھرنا شروع ہو گیا۔ پھر مورتی کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ کیا چاہتی ہو مہرو؟ سامری جادوگر کی کڑکدار آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ شہنشاہ جادوگراں، میں اپنے باپ کے روپ میں آنے والے عیار کو اپنے ساتھ لے آئی ہوں۔ اب مجھے بتلائیے کہ میں اپنے باپ کو امیر حمزہ کی قید سے چھڑانے کے لیے کیا کروں؟ مہرو نے مورتی کے سامنے عاجزی سے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ سنو مہرو، جو شخص تمہارے ساتھ آیا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا عیار امرو ہے۔ تم کسی طور پر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ کسی نہ کسی عیاری سے تمہیں مات دے دے گا۔ آج تک شہنشاہ افراسیاب اسے قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ سینکڑوں بار تلسم ہوشربا میں آ چکا ہے اور ہر بار وہ افراسیاب کو شکست دے کر کامیابی سے باہر نکل چکا ہے، مگر تمہاری خوش قسمتی ہے کہ وہ تم سے محبت کرنے لگا ہے، اور محبت جب سر پر چڑھ جائے تو تمام عیاریاں بھول جاتی ہیں اور آدمی بے وقوف بن جاتا ہے۔ وہ ہر قیمت پر تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہے۔ اب تم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا کر تلسم ہوشربا کے لیے وہ کارنامہ سر انجام دے سکتی ہو کہ تلسم ہوشربا میں تمہارا درجہ دیوی کے برابر ہو جائے گا، اور تم اپنے باپ کو بھی امیر حمزہ کی قید سے چھڑوا لو گی۔ سامری جادوگر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جلدی بتلائیے میرے آقا، میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں، اور اس کے لیے چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ مہرو نے بڑے بےتاب لہجے میں جواب دیا۔ سنو مہرو، تم امرو یار سے فرضی محبت کا ڈھونگ رچاؤ، اسے اپنی محبت میں پاگل کر دو، اس حد تک کہ وہ تمام عیاریاں بھول جائے۔ جب دیکھو کہ وہ پاگل ہو گیا ہے تو اسے کہو کہ اگر وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو شرطیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ تمہارے باپ کو امیر حمزہ کی قید سے چھڑوا دے، اور دوسری یہ کہ سردار امیر حمزہ کا سر کاٹ کر تمہارے حوالے کر دے۔ سامری جادوگر نے اسے تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آقا، کیا امرو یار امیر حمزہ کا سر کاٹنے پر تیار ہو جائے گا؟ مہرو نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ بظاہر تو وہ کسی قیمت پر ایسا کرنے کو تیار نہیں ہوگا، مگر یہاں تمہیں عیاری سے کام لینا پڑے گا۔ تم کسی کنیز کو قتل کر کے تلسم سامری کے ذریعے اس کا سر دوبارہ جوڑ کر اسے زندہ کر دینا، اور اسے بتانا کہ وہ کسی بھی قتل ہوئے آدمی کا سر دوبارہ جوڑ کر اسے زندہ کر سکتی ہے۔ تم اسے کہنا کہ تم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جو شخص امیر حمزہ کا سر کاٹے گا تم اسی سے شادی کرو گی، اور اسے یقین دلا دینا کہ صرف قسم پوری کرنے کے لیے وہ ایسا کرے۔ قسم پوری جب ہو جائے گی تو وہ سردار امیر حمزہ کا سر دوبارہ جوڑ کر اسے زندہ کر دے گی۔ اس طرح اس کی قسم پوری ہو جائے گی اور امیر حمزہ بھی زندہ رہیں گے، اور تم امرو یار سے شادی بھی کر لو گی۔ اس طرح یہ دنیا کا سب سے بڑا عیار چالاکی میں آ سکتا ہے۔ سامری نے اسے تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بہت خوب میرے آقا، میں ضرور ایسا کروں گی، اور سامری کی قسم میں ضرور کامیاب رہوں گی۔ مہرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اسے سامری جادوگر کی یہ انوکھی ترکیب بے حد پسند آئی تھی۔ ٹھیک ہے، بے حد ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ امرو یار کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ شک نہ ہونے پائے کہ تم اسے بے وقوف بنا رہی ہو، ورنہ وہ بھڑک جائے گا۔ اگر تم امیر حمزہ کا سر کٹوانے میں کامیاب ہو گئیں تو تلسم ہوشربا کی دیوی بن جاؤ گی۔ سامری جادوگر کی آواز سنائی دی۔ آپ بے فکر رہیں آقا، میں ضرور اپنے مقصد میں کامیاب رہوں گی۔ مہرو نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم جاؤ اور سنو، اگر تمہیں اس کے لیے امرو یار کے ساتھ امیر حمزہ کے لشکر میں جانا پڑے تو چلی جانا۔ تم سامری کی پجارن ہو اور تلسم سامری تمہارے قبضے میں ہے، اس لیے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سامری نے اسے مزید بتلایا۔ ٹھیک ہے آقا، میں اب امیر حمزہ کا کٹا ہوا سر لے کر ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ مہرو نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی سامری کی آنکھوں کی چمک مان پڑ گئی۔
اور سرخ رنگ کا دھواں ختم ہو گیا۔ سامری جادوگر کی روح جا چکی تھی۔ سامری جادوگر کی روح کے چلے جانے کے بعد مہرو اس کمرے سے باہر نکلی۔ پھر وہ سیدھی غسل خانے میں گئی۔ اس نے غسل کیا۔ انتہائی شوق اور خوبصورت لباس جو قدرے نیم عریاں تھا پہن کر باہر نکلی۔ اس لباس میں اس کا حسن اور زیادہ نکھر آیا تھا۔ بال سنوارنے کے بعد وہ سیدھی اس کمرے کی طرف بڑھی جدھر امرو یار سویا ہوا تھا۔ مہرو کے جانے کے بعد امرو یار کچھ دیر تو پلنگ پر اطمینان سے لیٹا رہا۔ پھر اسے خیال آیا کہ اب تلسم و شربا میں آ ہی گیا ہوں تو کیوں نہ جاتے جاتے افراسیاب کو کوئی شدید نقصان پہنچاتا جاؤں۔ وہ سوچنے لگا کہ کون سا ایسا کام ہو سکتا ہے جس سے افراسیاب کی طاقت کو شدید دھچکا لگے۔ ادھر سردار امیر حمزہ اس قدر خوش ہو کہ وہ منہ مانگا انعام دینے کا اعلان کر دے۔ اس طرح وہ سردار امیر حمزہ سے مہرو کو مانگ لے گا اور سردار امیر حمزہ کو مہرو انعام میں دینی پڑے گی۔ اس طرح وہ بآسانی مہرو سے شادی کر لے گا، چاہے مہرو راضی ہو یا نہ ہو۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک خیال آتے ہی وہ اچھل پڑا۔ اسے یاد آ گیا کہ کچھ دن پہلے سردار امیر حمزہ ایک محفل میں کہہ رہے تھے کہ افراسیاب کی اصل طاقت ایک چڑیا میں ہے جو سونے اور جواہرات کی بنی ہوئی ہے۔ یہ چڑیا جسے شاہی چڑیا کہا جاتا تھا اور افراسیاب کو جادوگروں کے دیوتا نے دی تھی۔ اس چڑیا کی وجہ سے تلسم و شربا کے گرو آگ کی دیوار موجود ہے۔ اگر اس چڑیا کے دونوں آنکھوں میں لگے ہوئے موتی نکال لیے جائیں تو تلسم و شربا کے گرد موجود آگ کی دیوار ختم ہو جائے گی اور اس طرح سردار امیر حمزہ اپنے لشکر سمیت تلسم و شربا پر چڑھائی کر سکتے ہیں۔ امرو یار نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ شاہی چڑیا ضرور حاصل کرے گا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ پہلے شاہی چڑیا کے متعلق معلوم کرے کہ وہ کہاں موجود ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر آئینہ سکندری نکالا اور پھر آئینہ کی شفاف سطح پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، آئینہ سکندری مجھے بتلاؤ کہ شاہی چڑیا کہاں ہے اور اس کے گرد کس قسم کی حفاظتی حصار موجود ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ فکریں کہے آئینہ سکندری روشن ہو گیا اور اس پر ایک منظر ابھر آیا۔ یہ ایک بہت بڑا محل تھا۔ محل دیکھتے ہی امرو یار سمجھ گیا کہ یہ شاہی محل ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار اسے دیکھ چکا تھا۔ پھر منظر بدلا اور محل کا اندرونی حصہ نظر آیا۔ اس نے افراسیاب کو محل کے اندر ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ افراسیاب تخت پر بیٹھا شراب پی رہا تھا اور خوبصورت کنیزیں اس کے سامنے ناچ گا رہی تھیں۔ اس کے بعد ایک بار پھر منظر بدلا۔ اس نے دیکھا کہ افراسیاب کے اسی خاص کمرے سے سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی ہیں۔ ہر سیڑھی پر ایک سپاہی کھڑا ہے جو سونے کا بنا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں خونخوار قسم کی تلوار موجود ہے۔ سیڑھیاں نیچے ایک کمرے کے دروازے پر جا کر ختم ہو گئیں۔ آئینہ سکندری میں منظر پھر تبدیل ہوا۔ اب کمرے کا اندرونی منظر نظر آ رہا تھا۔ اس کمرے میں ہر طرف تلواریں ہی تلواریں نظر آ رہی تھیں۔ دیواروں سے تلواریں نکلی ہوئی تھیں، چھت سے تلواریں لٹک رہی تھیں، فرش جیسے تلواروں کا بنا ہوا تھا۔ پھر امرویا نے دیکھا کہ دروازہ کھلتے ہی تمام تلواریں بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آ گئیں اور کمرے کے اندر ایک مکھی کے سر جتنی جگہ بھی ایسی نہ رہی جو ان تلواروں کی زد میں نہ ہو۔ ایک بار پھر منظر تبدیل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اسی کمرے کی ایک دیوار درمیان سے پھٹ گئی اور اس میں سے سیڑھیاں اور نیچے جا رہی تھیں۔ ہر سیڑھی پر ایک عقاب بیٹھا ہوا تھا جس کی تیز چونچ اور آنکھوں میں موجود چمک بتا رہی تھی کہ وہ آنے والے پر جھپٹنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سیڑھیاں ایک اور دروازے پر جا کر ختم ہو گئیں۔ آئینے نے منظر بدلا تو اس نے دیکھا کہ اس کمرے کے اندر ایک سونے کی تختی پر وہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہے۔ چڑیا انتہائی خوبصورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو موتی ہیں وہ آگ کی طرح سرخ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آئینہ سکندری کی سطح سادہ ہو گئی اور امرویا نے اسے دوبارہ زنبیل میں ڈال دیا۔ اب وہ ایک بار پھر لیٹا سوچ رہا تھا کہ اتنے زبردست حفاظتی حصار سے وہ اس چڑیا کو کیسے اڑائے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا
اور مہرو نئے لباس میں اندر داخل ہوئی۔ غسل کرنے اور نیم اریاں قسم کے لباس میں اس کا حسن اتنا نکھر آیا تھا کہ امرو یار تو بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ مہرو خاموشی سے چلتی ہوئی پلنگ کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر قدرے سنجیدگی اور اداسی چھائی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے مہرو، تم کچھ اداسی نظر آ رہی ہو؟ امرو یار نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے پچھلی رات ایک خواب دیکھا تھا، بس اچانک وہ خواب یاد آ گیا، اس لیے قدرے خاموش ہو گئی ہوں۔ کاش یہ خواب سچا ہوتا، مہرو نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ کیا خواب تھا مہرو، مجھے بتلاؤ، امرو یار نے بڑے اشتیاق امیز لہجے میں پوچھا۔ وہ ابھی تک اس کے باپ کے روپ میں تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری شادی ہو رہی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ میری شادی اس شخص سے ہو رہی ہے جو مسلمان ہے اور دنیا کا سب سے بڑا عیار امرو ہے۔ وہ سردار امیر حمزہ کا خاص آدمی ہے اور بے حد دولت مند اور بے حد خوبصورت ہے۔ خاص طور پر اس کی نوکیلی داڑھی مجھے بہت پسند ہے۔ مہرو خواب بتاتے ہوئے اچانک خاموش ہو گئی۔ امرو یار جو آنکھیں پھاڑے یہ سب سن رہا تھا، اس کے چپ ہوتے ہی چونک پڑا اور تیز لہجے میں کہنے لگا، بولو بولو، رک کیوں گئی ہو؟ اس لیے کہ وہ خواب دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں جو پورا نہ ہو سکتا ہو۔ کہاں دنیا کا سب سے مشہور آدمی امرو یار جس سے افراسیاب بھی ڈرتا ہے، اور کہاں میں ایک معمولی سی لڑکی؟ مہرو نے سر جھکاتے ہوئے اس طرح مایوس لہجے میں کہا کہ امرو یار کا دل اس کی محبت سے تڑپ اٹھا۔ امرو یار دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کیونکہ اس کا تمام کام خود بخود حل ہو رہا تھا۔ مہرو اس کی محبت کا دم بھر رہی تھی اور اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ خود بخود دور ہو رہی تھی۔ دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی مہرو، مگر ایک مسئلہ ہے کہ امرو یار مسلمان ہے اور تم مسلمان نہیں ہو۔ امرو یار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے، تو اس سے شادی کے بغیر بھی مسلمان ہونے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ آپ بھی مسلمانوں کی قید میں چند دن گزار آئے ہیں، آپ بتلائیں کہ کیا آپ کا دل مسلمان ہونے کو نہیں چاہتا؟ مہرو نے بڑے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ مہرو، اگر میں تمہیں یہیں امرو یار سے ملوا دوں تو بولو کیا انعام دو گی؟ امرو یار جو اس کے باپ واشو جادوگر کے روپ میں تھا مسکراتے ہوئے بولا، ایسا ناممکن ہے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری یہ قسمت کہاں کہ میں دنیا کے سب سے بڑے عیار سے ملوں؟ مہرو نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اس کے سر جھکاتے ہی امرو یار نے تیزی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور پھر روغن عیاری کی ڈبیا نکال کر اس میں سے پھرتی سے روغن عیاری نکال کر اپنے چہرے اور ہاتھوں پر ملنا شروع کر دیا۔ روغن عیاری ملتے ہی واشو جادوگر کا روپ ختم ہو گیا اور امرو یار کی اصل شکل ظاہر ہو گئی۔ مہرو ابھی تک سر جھکائے بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی کہ امرو یار نے مکمل روپ بدل لیا۔ پھر وہ اپنی اصل آواز میں اور انتہائی محبت بھرے لہجے میں بولا، مہرو۔ مہرو اس کی بدلی ہوئی آواز سن کر چونک پڑی۔ پھر جب اس نے اپنے سامنے اپنے باپ کی بجائے امرو یار کو بیٹھے دیکھا تو اس نے یوں ظاہر کیا جیسے اسے حیرت کے مارے سکتہ ہو گیا ہو، حالانکہ وہ دل ہی دل میں امرو یار کی بے وقوفی پر ہنس رہی تھی۔ مہرو بڑی کامیاب اداکاری کر رہی تھی۔ وہ بڑی حیرت اور عقیدت کی نظروں سے امرو یار کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے آنکھیں ملنے شروع کر دیں۔ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تم خواب نہیں دیکھ رہی مہرو، میں اصلی امرو یار ہوں، وہی امرو یار جو دنیا کا سب سے بڑا عیار ہے۔ امرو یار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر میرا باپ، مہرو نے قدرے غمگین ہوتے ہوئے کہا، تمہارا باپ زندہ اور ٹھیک ٹھاک ہے، اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تمہیں طلسم حشربہ سے نکال لاؤں، اس نے مجھے تمہاری تصویر بھی دی تھی، اور مہرو سچ پوچھو تو میں تمہاری تصویر دیکھ کر تم سے محبت کرنے لگا تھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں تم سے شادی کروں گا۔ امرو یار نے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ سچ؟ مہرو نے بڑی ادا سے کہا، اور امرو یار واقعی پاگل ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ابھی قاضی کو بلا کر مہرو سے نکاح پڑھوا دے۔
مہرو، کیا تم مجھ سے شادی کرنے پر تیار ہو؟ میری پہلی بیوی مر چکی ہے اور میری ایک بیٹی ہے جو خود بھی بڑی عیارہ ہے۔ مہرو، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ امرو یار نے پلنگ سے اتر کر اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ شادی؟ مہرو نے بڑی ادا سے شرماتے ہوئے کہا۔ ہاں مہرو، یقین جانو میں تمہیں زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ میں تمہیں سونے چاندی اور میرے جواہرات میں تول دوں گا۔ امرو یار نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مہرو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، البتہ اس کے چہرے پر گہری اداسی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ارے تم اداس کیوں ہو گئی؟ کیا میں نے غلط کہا ہے؟ دیکھو مہرو، میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں۔ اگر مجھ سے گستاخی ہو گئی ہو تو… امرو یار نے بھی اداس لہجے میں جواب دیا، مگر مہرو نے بڑی ادا سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے اور کچھ کہنے سے روک دیا۔ نہیں امرو، یہ بات نہیں، بلکہ مجھے تو اس تصور سے ہی خوشی ہوتی ہے کہ میں دنیا کے مشہور انسان کی بیوی بنوں، مگر… مہرو نے جان بوجھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ مگر کیا مہرو؟ مجھے بتلاؤ، ورنہ یقین جانو میں ابھی دیوار سے سر ٹکرا کر جان دے دوں گا۔ امرو یار نے، جو اب بری طرح اس پر عاشق ہو چکا تھا، بڑے جنونی انداز میں کہا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی امرو یار، میں مجبور ہوں، مجھے معاف کر دو۔ مہرو نے اچانک ہچیاں لے کر روتے ہوئے کہا۔ ارے ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ مجھے بتاؤ تمہیں کیا مجبوری ہے؟ میں ہر قیمت پر وہ مجبوری دور کر دوں گا، مجھے چاہے آسمان سے تارے ہی کیوں نہ توڑنے پڑے، میں ہر قیمت پر تم سے شادی کروں گا، ہر قیمت پر۔ امرو یار نے اس کے آنسو اپنی انگلی سے پوंچھتے ہوئے کہا۔ وہ بات ہی ایسی ہے کہ میں اسے زبان پر نہیں لا سکتی، ورنہ تم اس بات کو سنتے ہی ناراض ہو جاؤ گے، اور میں تمہاری ناراضگی کسی حالت میں بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ مہرو نے کہا۔ نہیں، تم بتاؤ، مجھے بتاؤ، میں بھلا تم سے ناراض ہونے کی جرت کیسے کر سکتا ہوں؟ امرو یار نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب سردار امیر حمزہ نے افراسیاب پر حملہ کیا تھا تو میں نے جذبات میں آ کر قسم کھائی تھی، بلکہ سامری کے خون کو ماتھے پر مل کر قسم کھائی تھی کہ میں اس نوجوان سے شادی کروں گی جو سردار امیر حمزہ کا سر کاٹے گا۔ مہرو نے بڑے اٹکتے ہوئے لہجے میں کہا، اور امرو یار یہ شرط سن کر دم بخود رہ گیا۔ وہ دنیا کا ہر کام کر سکتا تھا، حتیٰ کہ اپنی گردن کاٹ سکتا تھا، مگر سردار امیر حمزہ؟ ایسا تو وہ تصور میں بھی نہیں کر سکتا تھا، کسی قیمت پر بھی نہیں، ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مہرو نے جب امرو یار کو یوں گمسم دیکھا تو وہ اور بھی زیادہ اداس ہو کر کہنے لگی، میں نہ کہتی تھی کہ میری شادی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ شرط کسی طور پر ختم نہیں ہو سکتی؟ جب تم مسلمان ہو جاؤ گی تو پھر یہ سامری کی یہ شرط تمہارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ امرو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم نہیں جانتے، تم جان ہی نہیں سکتے، شرط پوری کیے بغیر اگر میں نے تم سے شادی کر لی تو تم فوراً مر جاؤ گے، اس لیے کوئی ایسی ترکیب سوچو جس سے شرط بھی پوری ہو جائے اور سردار امیر حمزہ کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ مہرو نے کہا۔ کیا سوچوں؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، امرو یار نے بے بسی سے جواب دیا۔ اس کا عیار ذہن اس وقت ناکارہ ہو چکا تھا۔ مہرو کچھ دیر سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر اچانک وہ اچھل پڑی۔ خوشی کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جیسے اسے کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ کیا ہوا؟ کوئی ترکیب سمجھ میں آ گئی ہے؟ امرو یار نے اسے یوں خوش ہوتے دیکھ کر چونک کر پوچھا۔ ہاں، انتہائی اچھی ترکیب سمجھ میں آئی ہے، بشرطیکہ تم اس پر عمل کرنے کی جرت کرو، مگر مجھے یقین ہے کہ تم ضرور ایسا کرو گے، کیونکہ تم بزدل نہیں ہو بلکہ بہادر ہو۔ میں نے تمہاری بہادری کے اتنے قصے سنے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رستم تمہارا ہی نام ہو۔ مہرو نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ تم بتلاؤ تو صحیح، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہر قیمت پر اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ امرو یار نے اپنی تعریف کی خوشی میں اپنا دبلا پتلا سینہ پھلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔
نہیں، پہلے میں تمہارے سامنے ایک چیز کا مظاہرہ کرتی ہوں، پھر تمہیں آسانی سے میری بات سمجھ میں آ جائے گی، مہرو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے تالی بجائی۔ تالی بجتے ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت سی کنیز اندر داخل ہوئی۔ اس نے جھک کر مہرو کو سلام کیا۔ پھول رانی، دوسرے کمرے سے تلوار اٹھا لاؤ، مہرو نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ بہتر آقا زادی، کنیز پھول رانی نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ تلوار اٹھائے اندر داخل ہوئی اور اس نے بڑے ادب سے تلوار مہرو کو پیش کر دی۔ مہرو نے تلوار ہاتھ میں پکڑی اور پھر اس سے پہلے کہ کنیز سیدھی ہوتی، اس نے پوری قوت سے تلوار کا وار اس کی گردن پر کر دیا اور اس کی گردن اڑا دی۔ کنیز کا سر اچھل کر دور جا گرا اور اس کا جسم دھڑام سے نیچے فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے سر اور کٹی ہوئی گردن سے خون کے فوارے ابلنے لگے۔ ارے یہ تم نے کیا کیا؟ اس غریب کو کیوں قتل کر ڈالا؟ امرو یار، جو خاموش کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، آخر بول پڑا۔ مہرو نے تلوار ایک طرف رکھی اور پھر جا کر کمرے کے دوسرے سرے سے کنیز کی کٹی ہوئی گردن اٹھا لائی۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر کنیز کا سر اس کی کٹی ہوئی گردن کے ساتھ جوڑ کر اپنی ایک انگلی اس پر پھیر دی۔ دوسرے لمحے کنیز نے آنکھیں کھول دیں اور پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بڑی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مہرو نے اپنی گردن میں پڑا ہوا قیمتی موتیوں کا ہار نکال کر اسے انعام میں دیا اور اسے کمرے سے جانے کا حکم دیا۔ پھول رانی جھک کر سلام کرتی ہوئی کمرے میں پھیلے ہوئے خون کو حیرت سے دیکھتی ہوئی باہر چلی گئی۔ حیرت انگیز، تم حیرت انگیز صلاحیتوں کی مالک ہو، امرو یار نے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ دیکھو امرو، تمہیں اب معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں کسی بھی کٹی ہوئی گردن کو دوبارہ جوڑ سکتی ہوں، اس لیے میں نے ایک ترکیب سوچی ہے کہ تم میری شرط پوری کرنے کے لیے سردار امیر حمزہ کی گردن کاٹ دو، میں فوراً اسے جوڑ دوں گی، بعد میں ہم سردار سے معافی مانگ لیں گے، اس طرح شرط بھی پوری ہو جائے گی اور سردار کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ مہرو نے اسے تفصیل سے اپنی ترکیب بتلائی۔ مگر یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل، سردار امیر حمزہ کی گردن پر تلوار چلانے کی ہمت کسے ہو سکتی ہے؟ سردار کی آنکھ سے تو آنکھ ملانے کی جرت نہیں ہو سکتی، امرو یار نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ دیکھو امرو یار، تم میں جرت کی کمی نہیں ہے، اور پھر تم مجھ سے صحیح معنوں میں محبت کرتے ہو تو تمہیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تو، مہرو نے اداس لہجے میں کہا، مگر امرو یار نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے مہرو، ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ایسا ہی کریں گے، میں تلوار کے ایک ہی وار سے سردار کی گردن کاٹ دوں گا، تم اسے دوبارہ جوڑ دینا، بعد میں سردار سے پیر پکڑ کر معافی مانگ لوں گا، امرو یار نے غمگین لہجے میں کہا۔ وہ واقعی محبت کے چکر میں بے وقوف بن چکا تھا۔ وعدہ؟ مہرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں وعدہ، امرو یار نے جواب دیا، اور مہرو خوشی کے مارے بے اختیار اس کے سینے سے لپٹ گئی اور پھر شرما کر تیزی سے بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور امرو یار بے اختیار مسکرا دیا۔ امرو یار اور مہرو نے تلسم ہوشربا سے باہر جانے کا مکمل پروگرام بنا لیا تھا۔ اب اس سلسلے میں صرف افراسیاب کی رسمی اجازت کی ضرورت تھی۔ چنانچہ امرو یار نے دوبارہ واشو جادوگر کا روپ دھارا اور وہ افراسیاب کے شاہی محل میں اجازت لینے کے لیے چل کھڑا ہوا، جبکہ مہرو نے پہلے ہی افراسیاب کی چہیتی ملکہ اور اپنی سہیلی مہذیب کو تمام حالات سنا کر افراسیاب کی طرف سے باہر جانے کی اجازت لینے کا بندوبست کر لیا تھا۔ افراسیاب کو پورے حالات نہیں بتلائے گئے تھے، بلکہ ملکہ مہذیب نے بتلایا تھا کہ وہ مہرو اور واشو جادوگر کو ایک خصوصی کام کے لیے تلسم ہوشربا سے باہر بھیجنا چاہتی ہے، اس لیے انہیں جانے کی اجازت دی جائے۔ افراسیاب بھلا اپنی چہیتی بیوی کا کہنا کیسے ٹال سکتا تھا؟ اس نے حامی بھر لی اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ ادھر یہ سردار امیر حمزہ کا خاص کمرہ تھا۔ اس وقت وہاں سردار امیر حمزہ کے ساتھ واشو جادوگر موجود تھا۔ سردار امیر حمزہ کو امرو یار اور مہرو کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی،
اس لیے وہ ان کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ واشو جادوگر کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ اتنے میں دربان نے اطلاع دی کہ امرو یار اور مہرو اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ سردار امیر حمزہ نے اجازت دے دی اور پھر پردہ اٹھا کر امرو یار اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے مہرو بھی سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ دونوں نے سردار امیر حمزہ کو سلام کیا اور مہرو آگے بڑھ کر اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ امرو یار نے سردار امیر حمزہ کو ننگے جادوگر سے لڑائی کے واقعات بتائے اور سردار نے اسے اتنا انعام دیا کہ امرو یار کی ضمیل بھر گئی۔ اس کے بعد سردار نے انہیں جانے کی اجازت دے دی تاکہ وہ آرام کر سکیں۔ واشو جادوگر اپنی بیٹی سمیت اپنے خیمے میں چلا گیا اور امرو یار اپنے خیمے میں چلا گیا۔ رات کو امرو یار واشو جادوگر کے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ مہرو جاگ رہی تھی جبکہ واشو جادوگر سویا ہوا تھا۔ امرو یار نے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ مہرو باہر آ گئی۔ کیا تم شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہو امرو؟ مہرو نے محبت بھرے انداز میں اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ ہاں مہرو، مگر سوچ لو کہ کیا تم اپنی بات میں مخلص ہو کہ تم سردار کی گردن دوبارہ جوڑ دو گی؟ امرو یار نے کہا۔ ہاں امرو، میں تو شرط پوری کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہوں تاکہ ہماری شادی ہو سکے، مہرو نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو، اب موقع اچھا ہے، میں نے دربانوں سے ساز بازی کر لی ہے، ہم آسانی سے سردار کی خوابگاہ میں پہنچ جائیں گے، امرو یار نے کہا اور پھر وہ مہرو کو لیے شاہی خیمے کی طرف چل پڑا۔ واقعی دربانوں نے اسے اندر جانے سے نہیں روکا اور وہ دونوں پردہ اٹھا کر خوابگاہ میں داخل ہو گئے۔ سردار امیر حمزہ پلنگ پر گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ تیار رہو، دیر بالکل نہ کرنا، امرو یار نے مہرو کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور مہرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ امرو نے لبادے کے اندر سے تلوار نکالی اور پھر آگے بڑھ کر اس نے پوری قوت سے سردار امیر حمزہ کی گردن پر وار کر دیا۔ ایک ہی وار سے سردار امیر حمزہ کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کے ساتھ ہی مہرو کے خوفناک قہقہوں سے خیمہ گونج اٹھا۔ ہا ہا ہا، آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، اب میں تلسم ہوشربا کی دیوی بن جاؤں گی، میں نے شہنشاہ افراسیاب کے سب سے بڑے دشمن کو ہلاک کر دیا ہے، مہرو نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو مہرو، جلدی کرو، سر کو گردن سے جوڑو، خون بے حد نکل رہا ہے، امرو یار نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کیوں جوڑوں، میں نے تو تمہیں بیوقوف بنایا ہے، مہرو نے اس کا منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ مگر وہ شادی، امرو یار نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ شادی اور تم سے، کبھی اپنی شکل آئینے میں دیکھی ہے؟ مہرو نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ امرو یار کو جواب دیتا، اچانک خیمے کا پردہ اٹھا اور سردار امیر حمزہ واشو جادوگر کو لیے اندر داخل ہوئے۔ خوب مہرو، خوب صلہ دیا تم نے ہماری کاوشوں کا کہ ہم نے تمہارے باپ کے کہنے پر تمہیں تلسم ہوشربا سے منگوایا، سردار امیر حمزہ نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ مہرو سردار امیر حمزہ کو اپنے سامنے زندہ دیکھ کر حیرت سے سن رہ گئی۔ اس نے حیرت سے لاش کی طرف دیکھا اور پھر امرو یار کو جس کے لبوں پر عیارانہ مسکراہٹ تھی۔ یہ لاش سردار کی نہیں ہے، تم نے مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی تھی، مگر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عیار ہوں، مجھے بیوقوف بنانا آسان نہیں، مجھے پہلے ہی تمہاری باتوں پر شک تھا، اس لیے میں نے تمہیں آزمانے کے لیے یہ چکر چلایا تھا۔ سردار امیر حمزہ کا روپ دیکھ کر ایک خادم کو یہاں لٹا دیا گیا تھا۔ یہ کیا کیا مہرو تم نے؟ واشو جادوگر نے ملامت بھرے لہجے میں بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا۔ مہرو سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ مہرو یہ بھی سن لو کہ سردار کے لشکر میں داخل ہونے کے بعد تمہارا تلسم ختم ہو چکا ہے، اگر یقین نہ آئے تو آزما لو، امرو یار نے کہا۔ وہ کیوں؟ مہرو نے چونک کر پوچھا۔ اس لیے کہ سردار نے اپنے لشکر کے گرد قرآن مجید کی آیات کا حصار ڈالا ہوا ہے، جب بھی کوئی جادوگر اس حصار میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا تمام جادو سلب ہو جاتا ہے، امرو یار نے جواب دیا۔ مہرو نے اسے آزمانے کے لیے دل ہی دل میں منتر پڑھنے کی کوشش کی، مگر اسے معلوم ہو گیا کہ امرو یار سچ کہہ رہا ہے۔
اب تک تو وہ اس لیے مطمئن تھی کہ وہ طلسم سامری کی وجہ سے خود کو اور اپنے باپ کو بچا کر لے جائے گی، مگر اب اسے محسوس ہوا کہ وہ بری طرح سے پھنس چکی ہے۔ اس کا رنگ خوف کے مارے زرد پڑ گیا اور وہ کانپنے لگ گئی۔ سردار، میری بیٹی نادان ہے، آپ مسلمانوں کے سردار ہیں، اسے معاف کر دیں۔ واشو جادوگر نے سردار کے پیر پکڑتے ہوئے کہا۔ واشو، تمہاری بیٹی نے امرویار کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اس لیے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کر سکتا، سردار امیر حمزہ نے جواب دیا۔ مہرو آگے بڑھ کر امرویار کے پیر پکڑنے لگی، مگر امرویار نے اسے فوراً بازو سے پکڑ لیا۔ مہرو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا، پھر تم ہماری مہمان ہو اور مہمان کو مسلمان کچھ نہیں کہتے، اس لیے میں نے تمہیں معاف کیا، امرویار نے کہا، اور مہرو ان کے اخلاق سے بڑی متاثر ہوئی۔ امرویار کے معاف کرنے پر سردار امیر حمزہ نے بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی مہرو، ہم نے بھی تمہیں معاف کیا، تم نادان اور ناسمجھ بچی ہو، ہم تمہیں کیا سزا دیں؟ اور اس نے واشو کو اور مہرو کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ واشو مہرو کو لیے شاہی خیمے سے باہر نکل گیا۔ دوسرے روز دربار عام میں جب واشو اور مہرو حاضر ہوئے تو دونوں نے اپنی خوشی سے سردار امیر حمزہ کے خط پر اسلام قبول کر لیا۔ واشو کو چونکہ مسلمانوں کے پاس رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ مسلمانوں کے اخلاق سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ دوسری طرف مہرو پر امرویار اور سردار امیر حمزہ کی معافی کا بڑا گہرا اثر ہوا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر یہی واقعہ افراسیاب کو پیش آتا تو وہ کسی بھی حالت میں انہیں معاف نہ کرتا، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، اور سردار امیر حمزہ نے خوش ہو کر اس کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ امرویار نے دربار عام میں وہ شاہی چڑیا بھی پیش کر دی اور تمام حال کہہ سنایا۔ اب تو سردار امیر حمزہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مانگو امرو، کیا مانگتے ہو؟ تم نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کی مثال ملنی مشکل ہے، آج جو تمہارا جی چاہے مانگ لو، سردار نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سردار، بس ایک ہی خواہش ہے کہ مہرو سے میری شادی ہو جائے، میں اس سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہوں، امرویار نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ کیوں بیٹی، کیا اپنے باپ کے الفاظ کی لاج نہیں رکھو گی؟ سردار امیر حمزہ نے قریب بیٹھی ہوئی مہرو سے کہا، اور مہرو نے شرما کر سر جھکا لیا، پھر اس کے ساتھ ہی اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ چنانچہ سردار نے امرویار اور مہرو کی شادی کا اعلان کر دیا۔ ایک ہفتے بعد امرویار اور مہرو کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور پورے لشکر میں 3 دن تک جشن منایا جاتا رہا۔ کیوں مہرو، مانتی ہو کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عیار ہوں؟ امرویار نے مہرو کا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے کہا، اور مہرو مسکرا کر امرو کے سینے سے لگ گئی۔ وہ دونوں خوش تھے، بے حد خوش۔ کہانی ختم۔